सालों का रिश्ता एक झटके में तोड़ने को तैयार हो गया। एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में, हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। क्या वाकई में हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? आप समझते क्यों नहीं है? माँ हूं मैं, पैदा किया है मैंने उसे, परवरिश की उसकी मैंने, पाला है, पोसा है। मैं कैसे उसे जमाने के हवाले छोड़ के आ जाती? एक दफा एक माँ की तरह सोच के तो देखे। एक बाप पत्थर दिल हो सकता है, लेकिन माँ को अपने बच्चों की तकलीफ अपने से ज्यादा महसूस होती है। नहीं समझ रहे आप? मैं उसे वहां अकेला कैसे छोड़ के आ जाती? हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है आपके दिल में। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ना तो इस घर में मैं इसका वजूद बर्दाश्त कर सकता हूं, ना ही इसकी शक्ल देखनी है मुझे। मर तो ये उसी दिन गई थी जिस दिन इसने इस घर की चौखट पार की थी और मैंने इसको दफना भी दिया था। इसे कहो निकले यहां से, निकालो ना यहां से। ठीक है, लेकिन ये भी आप सुन ले कि अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, चले जाओ तुम्हें। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। आप दोनों को हो क्या है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? इसकी खातिर रिश्ता खत्म करेंगे आप दोनों? I mean, come on guys. इतने सालों का रिश्ता एक झटके में तोड़ने को तैयार हो गया। एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में, हमारे बारे में नहीं सोचा आपने। क्या वाकई में हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? आप समझते क्यों नहीं है? माँ हूं मैं, पैदा किया है मैंने उसे, परवरिश की उसकी मैंने, पाला है, पोसा है। मैं कैसे उसे जमाने के हवाले छोड़ के आ जाती? एक दफा एक माँ की तरह सोच के तो देखे। एक बाप पत्थर दिल हो सकता है, लेकिन माँ को अपने बच्चों की तकलीफ अपने से ज्यादा महसूस होती है। नहीं समझ रहे आप? मैं उसे वहां अकेला कैसे छोड़ के आ जाती? हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है आपके दिल में। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी।
ना तो इस घर में मैं इसका वजूद बर्दाश्त कर सकता हूं, ना ही इसकी शक्ल देखनी है मुझे। मर तो ये उसी दिन गई थी जिस दिन इसने इस घर की चौखट पार की थी और मैंने इसको दफना भी दिया था। इसे कहो निकले यहां से, निकालो ना यहां से। ठीक है, लेकिन ये भी आप सुन ले कि अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, चले जाओ तुम्हें। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। आप दोनों को हो क्या है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? इसकी खातिर रिश्ता खत्म करेंगे आप दोनों? I mean, come on guys. इतने सालों का रिश्ता एक झटके में तोड़ने को तैयार हो गया। एक लम्हे के लिए भी मेरे बारे में, हमारे बारे में नहीं सोचा आपने? क्या वाकई में हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? आप समझते क्यों नहीं है? माँ हूं मैं, पैदा किया है मैंने उसे, परवरिश की उसकी मैंने, पाला है, पोसा है। मैं कैसे उसे जमाने के हवाले छोड़ के आ जाती? एक दफा एक माँ की तरह सोच के तो देखे। एक बाप पत्थर दिल हो सकता है, लेकिन माँ को अपने बच्चों की तकलीफ अपने से ज्यादा महसूस होती है। नहीं समझ रहे आप? मैं उसे वहां अकेला कैसे छोड़ के आ जाती? हमारे रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है आपके दिल में। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ना तो इस घर में मैं इसका वजूद बर्दाश्त कर सकता हूं, ना ही इसकी शक्ल देखनी है मुझे। मर तो ये उसी दिन गई थी जिस दिन इसने इस घर की चौखट पार की थी और मैंने इसको दफना भी दिया था। इसे कहो निकले यहां से, निकालो ना यहां से। ठीक है, लेकिन ये भी आप सुन ले कि अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, चले जाओ तुम्हें। जिस दिन तुम इस घर से जाओगी हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। आप दोनों को हो क्या है? ये क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? इसकी खातिर रिश्ता खत्म करेंगे आप दोनों? I mean, come on guys. नाजरीन, मतावे ड्रामे की आने वाली एपिसोड के नए सीन के नए रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो हूर है वो अपने हॉस्पिटल से घर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी जो दादी जान है वो मुसलसल उस पर गुस्सा निकाल रही होती है और कहती है कि नूर बेटा तुम आ गई हो,
لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر کا کتنا کام پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا آپ نے کرنا ہے۔ اتنی بات نور اور اس کا شوہر سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نور کی دادی کہتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت آپ اپنے کپڑے چینج کریں، چینج کر کے گھر کا سارا کام کریں، کیونکہ گھر کا سارا کام پڑا ہوا ہے۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جو نور کا شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ دادی جان جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی دیر میں اوپر سے جو نور کا سسر جان ہے وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی ہی ہاسپٹل سے آئی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، لیکن اس کو کچھ سانس لے لینے دو، کچھ اس کا تھکیڑا دور ہو لینے دو، اس کے بعد وہ سب کچھ کر لے گی۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ریحان ہے اس کا والد کہتا ہے کہ ایسی تمہیں باتیں یہاں پر کرنی چاہیے، کیونکہ ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن تو اس کے باوجود اس پر بوجھ ڈال رہی ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن جب ہی وہ گھر آئی ہے تم اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی کام کی اس پر بوجھ ڈالی جا رہی ہو، اس طرح کرنا چاہیے کیا تمہیں؟ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد نور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہے، لیکن میں وہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد جو نور ہے وہ اتنی بات کہتی ہے، وہ اوپر کی طرف اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ادھر جو ریحان ہے اس کا والد اپنی جو بیوی ہے اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دوست نے اسے کہا تھا جو آپ نے یہ حرکت کی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اگر تم پر کیس ہو گیا تو تم کبھی نہیں باہر آ سکو گے۔ تمہیں میں نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور شہر چلے جاؤ، کیونکہ جب تک یہ بات ٹھنڈی نہیں ہوتی تب تک تم وہاں پر رہو گے۔ اتنی بات وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو عمران جونیئر پولیس آفیسر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور آہستہ سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جہاں پر عمران جونیئر جو سپاہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا حال ہے بھائی جان؟ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم کس کی اجازت سے پوچھ کر میری گاڑی کے اندر داخل ہوئے ہو؟ اتنی بات عمران جونیئر وہ پولیس والا سنتا ہے اور سن کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گاڑی بھی ہماری ہے اور ہم اس شہر میں بھی رہتے ہیں اور ہم ہر کسی کے اوپر راز کرتے ہیں، لیکن جب چاہیں تب اسے اٹھا سکتے ہیں، لیکن تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ اس گاڑی میں تم کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن یہ گاڑی بھی میری ہے، یہ عمران جونیئر وہ پولیس والا جو سپاہی ہے اس لڑکے کو کہتا ہے، اور وہ لڑکا سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے ابھی اور اسی وقت تم میری گاڑی سے باہر نکل جاؤ، لیکن میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری گاڑی کے اندر داخل ہوئے ہو اور اندر آ کر بیٹھ گئے ہو؟ اس کے بعد عمران جونیئر کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی کے اندر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تم پر کسی نے درخواست دی ہے اور تم پر بہت بھاری جو ہے پرچہ دیا گیا ہے، لیکن اب ہم آپ کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے، اس کے ایک دم ہوش اڑ جاتا ہے، اسے کوئی بھی بات نہیں آتی۔ اس کے بعد جو عمران جونیئر ہے وہ اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ باہر، ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عمران جمال اسے کہتا ہے کہ آؤ اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد عمران جمال کہتا ہے کہ تم گاڑی بھی ساتھ لے کر جاؤ، گاڑی سمیت ہم جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں پر تھانے دار آ جاتا
جاتا ہے، وہ بھی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کو باہر نکال لیتا ہے، لیکن جو عمران جمال ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر کسی نے درخواست دی ہے، کیونکہ اس نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اسے پکڑنے کے لیے پولیس آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو عمران جمال ہے اسے پکڑ لیتا ہے، جو SHO صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پکڑو، پکڑ کر اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ، ہاتھ کڑی لگانے کے بعد اس کو ڈالے میں ڈالو، ڈالے میں ڈال کر ہم تھانے چلتے ہیں۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سر، مجھے چھوڑ دیں، لیکن مجھ پر کون سی درخواست آئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد SHO صاحب کہتا ہے کہ آپ پر ایک درخواست ہے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ہم آپ کو زبردستی بٹھا دیں گے گاڑی کے اندر۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود گاڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے بہت غلط کسی کے ساتھ بات کی ہے جس کی وجہ سے اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، ادھر ہمیں سویرا کی جو بھائی اور اس کا والد اور اس کی والدہ اور اس کی بھابھی جان کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سویرا کا والد ہے وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی، تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہو۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سویرا کا پتہ کرنے کے لیے گئی تھی کیونکہ اس کی ہاسپٹل میں بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے کیوں۔ ناظرین، متاوے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے سین کے نئے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور ہے وہ اپنے ہاسپٹل سے گھر آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی جو دادی جان ہے وہ مسلسل اس پر غصہ نکال رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نور بیٹا تم آ گئی ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر کا کتنا کام پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا آپ نے کرنا ہے۔ اتنی بات نور اور اس کا شوہر سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نور کی دادی کہتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت آپ اپنے کپڑے چینج کریں، چینج کر کے گھر کا سارا کام کریں کیونکہ گھر کا سارا کام پڑا ہوا ہے۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جو نور کا شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ دادی جان جی آپ کیا کر رہی ہیں۔ اتنی دیر میں اوپر سے جو نور کا سسر جان ہے وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، وہ ابھی ہی ہاسپٹل سے آئی ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، لیکن اس کو کچھ سانس لے لینے دو، کچھ اس کا تھکیڑا دور ہو لینے دو، اس کے بعد وہ سب کچھ کر لے گی۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ریحان ہے اس کا والد کہتا ہے کہ ایسی تمہیں باتیں یہاں پر کرنی چاہیے کیونکہ ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن تو اس کے باوجود اس پر بوجھ ڈال رہی ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن جب ہی وہ گھر آئی ہے تم اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی کام کی اس پر بوجھ ڈالی جا رہی ہو، اس طرح کرنا چاہیے کیا تمہیں؟ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد نور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہے لیکن میں وہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد جو نور ہے وہ اتنی بات کہتی ہے، وہ اوپر کی طرف اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ادھر جو ریحان ہے اس کا والد اپنی جو بیوی ہے اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دوست نے اسے کہا تھا جو آپ نے یہ حرکت کی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اگر تم پر کیس ہو گیا تو تم کبھی نہیں باہر آ سکو گے، تمہیں میں نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور شہر چلے جاؤ کیونکہ جب تک یہ بات ٹھنڈی نہیں ہوتی تب تک تم وہاں پر رہو گے۔ اتنی بات وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو عمران جونیئر
पुलिस ऑफिसर जो है वो आ जाता है। वो इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और आहिस्ता से इसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और इसके अंदर दाखिल हो जाता है, जहाँ पर इमरान जूनियर जो सिपाही होता है वो कहता है कि क्या हाल है भाईजान। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम किसकी इजाज़त से पूछकर मेरी गाड़ी के अंदर दाखिल हुए हो। इतनी बात इमरान जूनियर वो पुलिस वाला सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि ये गाड़ी भी हमारी है और हम इस शहर में भी रहते हैं और हम हर किसी के ऊपर राज करते हैं, लेकिन जब चाहें तब उसे उठा सकते हैं। लेकिन तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले कि इस गाड़ी में तुम क्या करने आए हो, लेकिन ये गाड़ी भी मेरी है। ये इमरान जूनियर वो पुलिस वाला जो सिपाही है उस लड़के को कहता है और वो लड़का सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो लड़का कहता है अभी और इसी वक्त तुम मेरी गाड़ी से बाहर निकल जाओ, लेकिन मैंने क्या किया है जिसकी वजह से आप मेरी गाड़ी के अंदर दाखिल हुए हो और अंदर आकर बैठ गए हो। इसके बाद इमरान जूनियर कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर मैं इसलिए बैठा हूँ कि तुम पर किसी ने दरख्वास्त दी है और तुम पर बहुत भारी जो है पर्चा दिया गया है, लेकिन अब हम आपको पकड़ने के लिए आ गए हैं। इतनी बात वो लड़का सुनता है, उसके एकदम होश उड़ जाता है, उसे कोई भी बात नहीं आती। इसके बाद जो इमरान जूनियर है वो उसे पकड़ता है और कहता है कि इधर आओ बाहर, हम आपको लेने के लिए आ गए हैं। इसके बाद इमरान जमाल उसे कहता है कि आओ अब हम चलते हैं। इसके बाद वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके बाद इमरान जमाल कहता है कि तुम गाड़ी भी साथ लेकर जाओ, गाड़ी समेत हम जाएंगे। इतनी देर में वहाँ पर थानेदार आ जाता है। वो भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और उसको बाहर निकाल लेता है, लेकिन जो इमरान जमाल है वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस पर किसी ने दरख्वास्त दी है, क्योंकि इसने बहुत घटिया हरकत की है जिसकी वजह से इसे पकड़ने के लिए पुलिस आ चुकी है। इसके बाद जो इमरान जमाल है इसे पकड़ लेता है। जो SHO साहब हैं वो कहते हैं इसको पकड़ो, पकड़ कर इसको हथकड़ी लगाओ, हथकड़ी लगाने के बाद इसको डाले में डालो, डाले में डालकर हम थाने चलते हैं। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे छोड़ दें, लेकिन मुझ पर कौन सी दरख्वास्त आई है जिसकी वजह से आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद SHO साहब कहता है कि आप पर एक दरख्वास्त है जिसकी वजह से हमने आपको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से कह रहे हैं कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाएं। अगर आप नहीं बैठेंगे तो हम आपको ज़बरदस्ती बैठा देंगे गाड़ी के अंदर। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो खुद ब खुद गाड़ी के अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसने बहुत गलत किसी के साथ बात की है जिसकी वजह से इसे पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है। इधर हमें सवेरा की जो भाई और उसका वालिद और उसकी वालदा और उसकी भाभी जान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक जगह खड़े हुए होते हैं। जो सवेरा का वालिद है वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम कहाँ गई हुई थी, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो। इसके बाद वो कहती है कि मैं अपनी बेटी सवेरा का पता करने के लिए गई थी क्योंकि उसकी हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। इतनी बात वो सुनता है और सुनकर गुस्से में आता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों। नाजरीन, मतावे ड्रामे की आने वाली एपिसोड के नए सीन के नए रिव्यू में हमको दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हूर है वो अपने हॉस्पिटल से घर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी जो दादी जान है वो मुसलसल उस पर गुस्सा निकाल रही होती है और कहती है कि नूर बेटा तुम आ गई हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि घर का कितना काम पड़ा हुआ है, लेकिन ये सारा का सारा आपने करना है। इतनी बात नूर और उसका शौहर सुनता है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। इसके बाद नूर की दादी कहती है कि अभी और इसी वक्त आप अपने कपड़े चेंज करें, चेंज करके घर का सारा काम करें क्योंकि घर का सारा काम पड़ा हुआ है। इतनी बात नूर सुनती है और सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन जो नूर का शौहर है वो कहता है
ہے کہ دادی جان جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی دیر میں اوپر سے جو نور کا سسر جان ہے وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی ہی ہاسپٹل سے آئی ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، لیکن اس کو کچھ سانس لے لینے دو، کچھ اس کا تھکیڑا دور ہو لینے دو، اس کے بعد وہ سب کچھ کر لے گی۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ریحان ہے اس کا والد کہتا ہے کہ ایسی تمہیں باتیں یہاں پر کرنی چاہیے کیونکہ ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن تو اس کے باوجود اس پر بوجھ ڈال رہی ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن جب ہی وہ گھر آئی ہے تم اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی کام کی اس پر بوجھ ڈالی جا رہی ہو، اس طرح کرنا چاہیے کیا تمہیں؟ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد نور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہے لیکن میں وہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد جو نور ہے وہ اتنی بات کہتی ہے، وہ اوپر کی طرف اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ادھر جو ریحان ہے اس کا والد اپنی جو بیوی ہے اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دوست نے اسے کہا تھا جو آپ نے یہ حرکت کی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اگر تم پر کیس ہو گیا تو تم کبھی نہیں باہر آ سکو گے، تمہیں میں نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور شہر چلے جاؤ، کیونکہ جب تک یہ بات ٹھنڈی نہیں ہوتی تب تک تم وہاں پر رہو گے۔ اتنی بات وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو عمران جونیئر پولیس آفیسر جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور آہستہ سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جہاں پر عمران جونیئر جو سپاہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا حال ہے بھائی جان؟ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم کس کی اجازت سے پوچھ کر میری گاڑی کے اندر داخل ہوئے ہو؟ اتنی بات عمران جونیئر وہ پولیس والا سنتا ہے اور سن کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گاڑی بھی ہماری ہے اور ہم اس شہر میں بھی رہتے ہیں اور ہم ہر کسی کے اوپر راز کرتے ہیں، لیکن جب چاہیں تب اسے اٹھا سکتے ہیں، لیکن تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ اس گاڑی میں تم کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن یہ گاڑی بھی میری ہے، یہ عمران جونیئر وہ پولیس والا جو سپاہی ہے اس لڑکے کو کہتا ہے، اور وہ لڑکا سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے ابھی اور اسی وقت تم میری گاڑی سے باہر نکل جاؤ، لیکن میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری گاڑی کے اندر داخل ہوئے ہو اور اندر آ کر بیٹھ گئے ہو؟ اس کے بعد عمران جونیئر کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی کے اندر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تم پر کسی نے درخواست دی ہے اور تم پر بہت بھاری جو ہے پرچہ دیا گیا ہے، لیکن اب ہم آپ کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے، اس کے ایک دم ہوش اڑ جاتا ہے، اسے کوئی بھی بات نہیں آتی۔ اس کے بعد جو عمران جونیئر ہے وہ اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ باہر، ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عمران جمال اسے کہتا ہے کہ آؤ اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد عمران جمال کہتا ہے کہ تم گاڑی بھی ساتھ لے کر جاؤ، گاڑی سمیت ہم جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں پر تھانے دار آ جاتا ہے، وہ بھی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کو باہر نکال لیتا ہے، لیکن جو عمران جمال ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر کسی نے درخواست دی ہے، کیونکہ اس نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اسے پکڑنے کے لیے پولیس آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو عمران جمال ہے اسے پکڑ لیتا ہے، جو SHO صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پکڑو، پکڑ کر اس کو
ہتھکڑی لگاؤ، ہتھکڑی لگانے کے بعد اس کو ڈالے میں ڈالو، ڈالے میں ڈال کر ہم تھانے چلتے ہیں۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سر، مجھے چھوڑ دیں، لیکن مجھ پر کون سی درخواست آئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ہے؟ اس کے بعد SHO صاحب کہتا ہے کہ آپ پر ایک درخواست ہے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ہم آپ کو زبردستی بٹھا دیں گے گاڑی کے اندر۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود گاڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے بہت غلط کسی کے ساتھ بات کی ہے جس کی وجہ سے اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، ادھر ہمیں سویرا کی جو بھائی اور اس کا والد اور اس کی والدہ اور اس کی بھابھی جان کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سویرا کا والد ہے وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی، تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سویرا کا پتہ کرنے کے لیے گئی تھی کیونکہ اس کی ہاسپٹل میں بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے ناظرین، متاوے ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے سین کے نئے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر جو حور ہے وہ اپنے ہاسپٹل سے گھر آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی جو دادی جان ہے وہ مسلسل اس پر غصہ نکال رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نور بیٹا تم آ گئی ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر کا کتنا کام پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا آپ نے کرنا ہے۔ اتنی بات نور اور اس کا شوہر سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نور کی دادی کہتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت آپ اپنے کپڑے چینج کریں، چینج کر کے گھر کا سارا کام کریں کیونکہ گھر کا سارا کام پڑا ہوا ہے۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جو نور کا شوہر ہے وہ کہتا ہے کہ دادی جان جی آپ کیا کر رہی ہیں؟ اتنی دیر میں اوپر سے جو نور کا سسر جان ہے وہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ ابھی ہی ہاسپٹل سے آئی ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، لیکن اس کو کچھ سانس لے لینے دو، کچھ اس کا تھکیڑا دور ہو لینے دو، اس کے بعد وہ سب کچھ کر لے گی۔ اتنی بات نور سنتی ہے اور سن کر جو ہے پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ریحان ہے اس کا والد کہتا ہے کہ ایسی تمہیں باتیں یہاں پر کرنی چاہیے کیونکہ ہاسپٹل میں بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے، لیکن تو اس کے باوجود اس پر بوجھ ڈال رہی ہو، یہ کون سی بات ہوئی؟ لیکن جب ہی وہ گھر آئی ہے تم اس پر مسلسل کوئی نہ کوئی کام کی اس پر بوجھ ڈالی جا رہی ہو، اس طرح کرنا چاہیے کیا تمہیں؟ اتنی بات وہ سنتی ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کے بعد نور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا ہے لیکن میں وہ سب کچھ کر دوں گی، لیکن آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد جو نور ہے وہ اتنی بات کہتی ہے، وہ اوپر کی طرف اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن ادھر جو ریحان ہے اس کا والد اپنی جو بیوی ہے اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے جہاں پر ایک لڑکا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دوست نے اسے کہا تھا جو آپ نے یہ حرکت کی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے، اگر تم پر کیس ہو گیا تو تم کبھی نہیں باہر آ سکو گے، تمہیں میں نے کہا ہے کہ چند دنوں کے لیے تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور شہر چلے جاؤ کیونکہ جب تک یہ بات ٹھنڈی نہیں ہوتی تب تک تم وہاں پر رہو گے۔ اتنی بات وہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے، لیکن اتنی دیر میں وہاں پر جو عمران جونیئر پولیس آفیسر جو ہے وہ آ جاتا ہے، وہ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور آہستہ سے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کے اندر
داخل ہو جاتا ہے، جہاں پر عمران جونیئر جو سپاہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا حال ہے بھائی جان۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے اور سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم کس کی اجازت سے پوچھ کر میری گاڑی کے اندر داخل ہوئے ہو۔ اتنی بات عمران جونیئر وہ پولیس والا سنتا ہے اور سن کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گاڑی بھی ہماری ہے اور ہم اس شہر میں بھی رہتے ہیں اور ہم ہر کسی کے اوپر راز کرتے ہیں، لیکن جب چاہیں تب اسے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے کہ اس گاڑی میں تم کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن یہ گاڑی بھی میری ہے، یہ عمران جونیئر وہ پولیس والا جو سپاہی ہے اس لڑکے کو کہتا ہے، اور وہ لڑکا سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا کہتا ہے ابھی اور اسی وقت تم میری گاڑی سے باہر نکل جاؤ، لیکن میں نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری گاڑی کے اندر داخل ہوئے ہو اور اندر آ کر بیٹھ گئے ہو؟ اس کے بعد عمران جونیئر کہتا ہے کہ تمہاری گاڑی کے اندر میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ تم پر کسی نے درخواست دی ہے اور تم پر بہت بھاری جو ہے پرچہ دیا گیا ہے، لیکن اب ہم آپ کو پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے، اس کے ایک دم ہوش اڑ جاتا ہے، اسے کوئی بھی بات نہیں آتی۔ اس کے بعد جو عمران جونیئر ہے وہ اسے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ادھر آؤ باہر، ہم آپ کو لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد عمران جمال اسے کہتا ہے کہ آؤ اب ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد عمران جمال کہتا ہے کہ تم گاڑی بھی ساتھ لے کر جاؤ، گاڑی سمیت ہم جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہاں پر تھانے دار آ جاتا ہے، وہ بھی گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اس کو باہر نکال لیتا ہے، لیکن جو عمران جمال ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر کسی نے درخواست دی ہے، کیونکہ اس نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے جس کی وجہ سے اسے پکڑنے کے لیے پولیس آ چکی ہے۔ اس کے بعد جو عمران جمال ہے اسے پکڑ لیتا ہے، جو SHO صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس کو پکڑو، پکڑ کر اس کو ہاتھ کڑی لگاؤ، ہاتھ کڑی لگانے کے بعد اس کو ڈالے میں ڈالو، ڈالے میں ڈال کر ہم تھانے چلتے ہیں۔ اتنی بات وہ لڑکا سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا سر، مجھے چھوڑ دیں، لیکن مجھ پر کون سی درخواست آئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ہے؟ اس کے بعد SHO صاحب کہتا ہے کہ آپ پر ایک درخواست ہے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ جائیں، اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو ہم آپ کو زبردستی بٹھا دیں گے گاڑی کے اندر۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود گاڑی کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ اس نے بہت غلط کسی کے ساتھ بات کی ہے جس کی وجہ سے اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد سین بدل دیا جاتا ہے، ادھر ہمیں سویرا کی جو بھائی اور اس کا والد اور اس کی والدہ اور اس کی بھابھی جان کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سویرا کا والد ہے وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئی ہوئی تھی، تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی سویرا کا پتہ کرنے کے لیے گئی تھی کیونکہ اس کی ہاسپٹل میں بہت زیادہ طبیعت خراب تھی۔ اتنی بات وہ سنتا ہے اور سن کر غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس سے کیوں؟ ناظرین، متاوع ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ کے نئے سین کے نئے ریویو میں ہم کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر جو حور ہے وہ اپنے ہاسپٹل سے گھر آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر اس کی جو دادی جان ہے وہ مسلسل اس پر غصہ نکال رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ نور بیٹا تم آ گئی ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ گھر کا کتنا کام پڑا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کا سارا آپ نے کرنا ہے۔ اتنی بات نور اور اس کا شوہر سنتا ہے اور سن کر بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔